बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल्हक़् वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल सकलैन महमूद रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व इत्रतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुखालिफीहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप अहबाब की खिदमत में बहुत ही मशहूर व मारूफ़ सूरह रहमान की एक आय मजीदा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया गया है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त ये हो रहा है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी ज़मीन पर है उसे फ़ना होना है। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और तुम्हारे रब का वजह बाकी रहने वाला है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ये ज़ाहिरी सा उसका तर्जुमा किया गया है अज़ीज़ान, और इसी के ज़िम्न में मुख्तसर सी गुफ्तगू है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की मजलिस का उन्वान मौत और शहादत है। मौत और शहादत, और ज़ाहिर सी बात है मौत की हो और उसमें मौत का तज़किरा ना हो। इस वजह से इस आयत को इस मुख्तसर सी मजलिस के लिए सरनामा कलाम करार दिया गया है कि ताकि हम मौत जैसी हकीकत को भी समझ सकें। यहाँ पर जो इरशाद हो रहा है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर शय को फ़ना होना है, और फ़ना का माना मादूम होना नहीं है। ज़रा इसी तरह से तवज्जो फरमाएंगे। मादूम होना इससे हरगिज़ मुराद नहीं है कि अगर कोई शय फ़ना हो जाए तो वो मादूम भी हो जाए। नहीं अज़ीज़ान, बल्कि फ़ना और बका का इतना गहरा ताल्लुक़ है कि बका का दारो मदार ही फ़ना पर है। ज़रा तवज्जो करेंगे, यानी बका का दारो मदार फ़ना पर है। कोई शय फ़ना होती है तो बका पाती है, जब तक वो फ़ना नहीं होती वो बका नहीं पाती। तो अब यह है कि यहाँ पर फ़ना का माना मादूम होना या मौत नहीं है, लेकिन क्या है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर शय को फ़ना हासिल है और उसे फ़ना होना है, और हर शय अर्ज़ किया है कि फ़ना होकर बका पाती है। इसकी कई एक मिसालें दी जा सकती हैं। आप मसलन ज़ाहिरी सी मिसाल है जिससे आप अक्सर अहबाब आशना हैं कि आप देखते हैं कि ये गंदम का दाना छोटा सा होता है। ये गंदम का दाना अपने आप को धरती के सीने में फ़ना करता है तो बका पाता है। उसकी वजह से ये लहलहाते हुए खेत आपको नज़र आते हैं। इसी तरह से चले आपका वो भोला भाला सा बचपन, जिसमें आप अपनी बचपन की ज़िंदगी को अगर आज याद करते हैं तो बहुत सारी बातें याद आती हैं, लेकिन वो भोला सा बचपन कि जब चलते चलते आप अपनी माँ के पास आते और आकर अपना रुदास सुनाते कि ये हमारे साथ इस तरह से हुआ या ये हुआ वाक़या,
تو وہ بھولا بھالا سا بچپن جس میں رونا بھی تھا، ہنسنا بھی تھا، ساری زندگی کے ایک حصے تھے، لیکن وہ بھولا بھالا سا بچپن فنا ہوا تو لڑکپن ملا، لڑکپن فنا ہوا تو جوانی ملی، اور جوانی فنا ہوگی تو بڑھاپا ملے گا، اور بڑھاپا فنا ہو جائے گا تو پھر بقا ملے گی۔ دیکھیں اسی طرح سے ہر طرح کے چیزیں ہیں۔ اب جو خاص طور پر دیکھیے اسی طرح سے بارش برستی ہے یا پانی آسمان سے یا آپ خود گرائیں، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ پانی اگر خشک جگہ پر مٹی پر گرے گا تو وہ کتنی دیر باقی رہے گا؟ مثلا یہاں پر اگر مٹی ہو تو مٹی پر اگر ایک پانی کا قطرہ گرا دیں گے تو وہ اپنے آپ کو کتنی دیر تک باقی رکھ پائے گا؟ کچھ ہی وقت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر جتنی گرمی ہوگی تو اتنی جلدی وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا ظاہراً۔ لیکن یہ ہے کہ اب وہ پانی کا قطرہ جب زمین میں گرا تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اب اسی طرح سے اگر آپ ایک توجہ فرمائیں گے کہ یہی پانی کا قطرہ اگر سمندر میں گر جائے تو کتنی دیر تک باقی رہے گا؟ ذرا بولیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ بھی ذرا، ٹھیک ہے؟ کتنی دیر باقی رہے گا؟ جب تک سمندر باقی رہے گا یہ پانی کا قطرہ باقی رہے گا۔ تو اب آپ نے دیکھا فنا تو ہونا ہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسی جگہ پر فنا ہو رہا ہے بندہ، کہاں پر اپنے آپ کو فنا کر رہا ہے۔ آج کی زبان میں اگر بولا جائے تو اپنے آپ کو موبائل جیسی مصروفیات، لغویات، یعنی آپ مراد نہیں ہے، دور تک بات جا رہی ہے، تو یہ ہے کہ آیا اپنی زندگی کو اس میں فنا کر رہا ہے یا آپ جیسے علماء اللہ کی طرح علمی گتھیاں سلجھا کر اپنی زندگی کو بقا کی طرف لے جا رہا ہے؟ تو اب یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے یا اپنا اس کا احساس ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے زندگی کو گزارے۔ لیکن کیونکہ مختصر سی گفتگو ہے، اسی کے اندر ایک لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، کل نفس، ماشاءاللہ شاباش علماء سبھی کو یہ آیت یاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ٹھیک ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ہم نے بہت سنا ہوا ہے نا کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آپ ماشاءاللہ اس پر خطاب بھی کرتے ہیں، مجلس میں پڑھتے سنتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا، ذرا رہنمائی کیجیے گا کہ اس ذائقے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ٹھیک ہے، ذرا آپ بھی، ذائقے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ آیا کان سے ہے، آنکھ سے ہے، ہاتھ سے ہے، کس چیز سے؟ جی زبان کے ساتھ ہے، یہی ہے نا؟ ٹیسٹ کا، ذائقے کا تعلق ہے زبان کے ساتھ، قوت ذائقہ انسان کی زبان میں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے کی باتیں ہیں بھی، ذائقہ کسی شے کا آپ چکھتے ہیں تو کبھی وہ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، کبھی وہ ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور چکھنے کا تعلق ہے زبان کے ساتھ۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ موت کا ذائقہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے، ٹھیک ہے؟ موت کا ذائقہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ تو اب دور جانے کی بات نہیں، بس اتنا سا خیال رہ جائے، بیدار ذرا، ٹھیک ہے؟ بس اتنا سا خیال رہ جائے کہ اگر زبان ساری زندگی ذکر علی کرتی رہے گی، توجہ فرما لیں، اگر زبان ذکر علی میں بولے گی، مجلس حسین میں بولے گی، مولا کا ذکر کرتے رہے گی، نوحہ پڑھے گی، مرثیہ پڑھے گی، مجلس پڑھے گی، اگر زبان مولا کے ذکر میں مصروف رہے گی تو موت کا ذائقہ میٹھا ہو جائے گا، اور یہی اگر نہ جانے اگر بغض حیدر میں چلے گی، اللہ اللہ، تو پھر موت کا ذائقہ کڑوا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا اثر، ہر ایک کے لیے الگ الگ اثر رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح سے جلدی سے ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے۔ عزیزان، موت کو ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ موت ایک ایسی شے کا نام ہے
دیکھی تو نہیں لیکن سنا ہے کہ جو اس سے ملتا ہے وہ جینا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جو اس سے موت سے ملتا ہے وہ جینا چھوڑ دیتا ہے۔ آئین ہماری زندگیوں کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ اگر صرف ہم میں سے ہر ایک معاشرے کی بات کریں، اپنی بات کریں، میں اپنے لیے بات کروں تو عزیزان، صرف ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو اگر صرف اتنا آئین سوچ لیں کہ ایک دن آئے گا جب میں جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا، صرف اپنے لیے وہاں کھڑے ہو کر یا واپسی پر جہاں موقع ملے صرف اتنا سوچ لے کہ ایک دفعہ ایسا بھی آنا ہے، جاؤں گا تو صحیح لیکن واپس نہیں آؤں گا۔ جب یہ یقین ہو گیا تو انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو کسی کے بتانے سے جس کا یقین نہیں ہوا۔ کبھی آپ نے ماشاءاللہ خود بھی تقریر کرتے ہیں، آیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے یقین موت کا تب آیا جب میں نے فلاں مولانا صاحب کی تقریر مارکۃ الآراء سنی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ہاں موت بھی ہے؟ کسی عالم کی، مجتہد کی، کسی فقیہ کی تقریر سن کر مجھے موت پر یقین آیا، یا میں کتاب فلاں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا اور پھر میں نے سوچا کہ ہاں یار یہ جو جملے ہیں نا، اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ موت بھی ایک حقیقت ہے۔ نہیں عزیزو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ موت ہمیشہ کے لیے انسان کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ سمجھتا ہے اور وجداناً جانتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، کوئی دلیل اور برہان اس کے سامنے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود اسے پتہ ہے کہ موت ایک حقیقت ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ اس دنیا میں آنا اور آنے کے بعد سانس لینا یہ اتنا بڑا جرم بن جاتا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا اور اس نے ایک بھی سانس لیا، نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسے سزائے موت ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک منٹ ذرا سوچیں گے اپنی اپنی جگہ پر، جو ایک منٹ کے لیے بھی اس دنیا میں آیا اور اس نے سانس لیا، نتیجہ کیا ہے؟ سزا اس کی کیا ملے گی؟ موت۔ یعنی اسے مرنا ہی ہے، چاہے وہ ایک دن زندہ رہے، چاہے وہ ایک مہینہ یا ایک سال یا 2 سال۔ اور اسی طرح سے آپ علماء ہیں، آپ جانتے ہیں آئین، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے کہ آپ کی توقعات پہ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا ہوں، میں ایک عام سی سادہ سی گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ موت کی مجلس ہے آگا۔ اگر ہم اس کو احساس نہ کر سکے، اگر اسی کو ہم ایک دکھاوے کی صورت میں گزار دیں تو آگا پھر کون سی شے ہے جو ہمیں متوجہ کرے گی کہ موت کو یاد رکھا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان اور اقامت، یہی 2 چیزیں ہیں نا، اذان بھی ہوتی ہے اور اقامت بھی ہوتی ہے۔ اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ ہوتی ہے۔ فقط یہی، ابھی آپ ماشاءاللہ یہاں نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو اس وقت اس دنیا میں آنے کے بعد جو اذان اور اقامت ہمیں لوری کے طور پر کانوں میں سنائی گئی، بس فقط یہی وہ اذان اور اقامت ہے کہ جس کے بعد جماعت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، بھی نماز نہیں ہوئی ہے، اذان ہوئی ہے، اقامت ہوئی ہے، لیکن نماز نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح سے جب ہم اس دنیا سے چلے تو کیا ہوا؟ جماعت ہوئی ہے، اذان اور اقامت نہیں ہوئی۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی بتایا یا جا رہا ہے اذان اور اقامت کے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ، جو بھی وقفہ ہے، جتنا وہ مقدس ہے اتنا ہی تمہاری یہ زندگی مقدس ہونی چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی اذان اور اقامت کے درمیان میں جتنا مقدس فاصلہ کتنا ہوتا ہے آئین، ہم کیا کرتے ہیں؟ اور ہم ابھی بڑی بڑی لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ آگا ہمیں یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، لمبی لمبی امیدیں۔ لیکن صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام جانتے ہیں نا، عظیم نبی ہیں، ان کی عمر مبارک 900 سال یا 950 سال نہیں ہے، یہ تو انہوں نے صرف تبلیغ کی ہے۔ ان کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 2500 سال۔ 2500 سال، ابھی اسلام کو 1400 سال ہوئے ہیں۔ ان کی اپنی عمر مبارک کتنی ہے آئین؟ 2500 سال۔
اور یہ ابھی میں روایت پڑھوں گا تو یہاں پر بہت اچھے طریقے سے اس روایت کی سمجھ آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے زندگی کو کیسا پایا، توجہ فرمانے، یعنی آپ نے زندگی کو کیسا پایا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب کیا دیا، فرمایا دخلت من باب وخرجت بابا آخر، توجہ فرمانے، دخلت من باب وخرجت بابا آخر، یعنی ایسا ہی ہے جیسے میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، صرف اتنا میں نے زندگی کو پایا ہے۔ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے کیا ہے 2500 سال زندگی پائی۔ تو جب انہوں نے یہ کہا ہے تو ہماری اور آپ کی زندگی تو ہے ہی مختصر۔ تو اب یہ ہے کہ موت تو ایک حقیقت ہے، لیکن روایت کے اندر فرمایا گیا ہے اشرف الموت القتل، سب سے بہترین موت موت ہے شہادت کی، ٹھیک ہے نا، سب سے بہترین۔ اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اگر زندگی کا خاتمہ موت پر ہے تو اس کا بہترین استعمال شہادت ہے۔ اب اسی طرح سے آپ یہ قرآن کے اندر بھی یہ ہے لا تقولوا من یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون، یعنی سورہ بقرہ کی 154 آیت میں ارشاد رب العزت کیا ہو رہا ہے کہ لا تقولوا، تم نہ کہو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، موت یعنی وہ مر گئے، وہ ختم ہو گئے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، اور تمہیں ان کا شعور تک نہیں ہے، تم کیا سمجھو کہ وہ زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہ ہے کہ پھر سورہ آل عمران میں پلٹ کر اللہ تعالیٰ نے اس سے ترقی کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، ٹھیک ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ تم گمان نہ کرو، پہلے تو کہا کہ کہو ہی نہیں، لیکن دوسرے مقام پر کیا لا تحسبن، گمان تک نہ کرو۔ اب یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ اپنے رب کے پاس ہیں۔ اب یہ اندیت کو اگر بیان کرنے لگے، آپ علماء ہیں اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ عند اللہ کیا ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے نزدیک ہے اور وہ رزق پاتے ہیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں رزق سے مراد یہی کہ روٹی کپڑا اور مکان، اسی کو ہم لوگ رزق سمجھتے ہیں، نہیں، یہ رزق نہیں ہے، یہ تو اس کا مصداق ادنا سا مصداق ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے سب سے پہلے اگر غور کر لیا جائے کہ وہ اندیت کو سمجھے، عند اللہ ہے، عند ربوبیت ہے، اپنے رب کے نزدیک وہ ہیں اور زندہ ہیں۔ اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے نزدیک عند رب کیا ہے، یہ اندیت کیا ہے، تو یہ وہ مقام ہے جو انبیاء کا مقام ہے، توجہ کریں گے، یعنی عند اللہ ہے، عند ربہم ہے، تو اب کیا ہے کہ وہ پروردگار کے نزدیک ہے۔ تو پروردگار کے نزدیک کون ہیں؟ انبیاء ہیں، رسول ہیں، اولیاء خدا ہیں، ائمہ ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جاتا ہے، گویا کہ وہ اندیت کی منزل پر جب آتا ہے تو وہ اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے جہاں انبیاء کھڑے ہوتے ہیں، جہاں رسول کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو بہت ساری پھر روایات ہیں، آپ ماشاءاللہ علماء ہیں اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں تمنا یہ ہو کہ پروردگار عالم، یہ پیغمبر سے خود روایت ہے کہ من سأل اللہ شہادت بصدق، جو بھی اللہ سے صدق کے دل اور سچے دل کے ساتھ یہ دعا کرے کہ پروردگارا مجھے شہادت دینا، تو پروردگار عالم اسے کیا کرتا ہے، بلّہ اللہ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ انہیں وہ منزل دیتا ہے جو شہداء کی منزل ہے۔ آگے کے جملے آپ سنیں گا، وَإِن مَاتَ بِفِرَاشٍ، اگرچہ وہ اپنے فرش پر ہی یعنی بستر مرگ پر ہی کیوں نہ مرا ہو، کیونکہ اس کے اندر وہ شہادت کا درجہ اور شوق ہے، لہذا پروردگار عالم ان کو شہداء کے درجے میں لا کے کھڑا کر دیتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ سچے دل سے اندر توبہ بھی کرتا ہو اور شہادت کے لیے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوی ایمانی میں سچے ہو
تو موت کی تمنا کرو۔ اور یہی عزیزان اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں تو صرف دیکھیں اس حد تک نہیں، بس میں آخری روایت تقریباً آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وَمَن مَاتَ، جو بھی مرے، عَلَى مَوَالَاتِنَا فی غیبت قائمنا، جو بھی اس دنیا سے جائے اور مرے ہماری ولایت پر ہو، آتا اللہ اجر الف شہید، اللہ تعالیٰ انہیں 1000 شہید، ایک نہیں، اگر توجہ بیدار تو ہے نا، اگر دیکھیں ابھی آپ نے ایک شہید کا درجہ سنا ہے نا، اب ذرا ترقی دیکھیے آل محمد کے غیبت، ان کے قائم کی غیبت میں اگر کوئی محبت اہل بیت رکھتا ہوا، ٹھیک ہے نا، ہماری ولایت رکھتے ہوئے اگر چلا جاتا ہے ہمارے قائم کی غیبت میں، یعنی جو ہو یہی زمانہ جو ہمارا گزر رہا ہے، اب اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا کرے گا، 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 200 نہیں، 1000 شہید۔ شہید کا مقام ابھی آپ نے سنا، اور پھر یہ کوئی شہید عام شہید نہیں ہے، مثل بدر و احد، یعنی گویا کہ شہدائے بدر اور احد میں شمار ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے وہاں پر وہ ایک مرتبہ شہید ہوئے، ایک درجہ پایا ہے، جو آل محمد کی ولایت میں ان کے غیبت کے قائم کے غیبت میں ایمان رکھتے ہوئے ان پر جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ من مات ہے لفظ آگا، شہادت کا لفظ نہیں ہے، صرف ان کی زندگی ولایت پر ایمان رکھتے ہوئے جو بھی مر گیا وہ کون سا ہے؟ وہ شہید ہے، اور شہید بھی ایسا ہے کہ ایک نہیں بلکہ 1000، اور پھر عام جگہوں پر نہیں بلکہ بدر اور احد کے شہداء میں ہے۔ یہ ہے اغیون محبت اہل بیت کا وہ مقام اور درجہ ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ جو بھی ہمارے عزیزان شہید ہوتے ہیں وہ اس منزل سے ایک منزل اور بڑھا لیتے ہیں کہ جب عام حالت میں مرنے والے کا یہ مقام ہے تو ان کے راہ میں شہید ہونے والے کا کیا مقام ہوگا؟ آپ دیکھ لیجئے، آپ خود ماشاءاللہ علماء ہیں، اس کے اندر استخراج کر سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں۔ یہ عام جو موت ہے اس کے بارے میں یہ فرمان ہے نا، تو شہید اگر ان کے راہ میں ہو جائے اور پھر اپنے ملک اور ملت کا دفاع کرتے ہوئے، اپنے دین اور مذہب کا دفاع کرتے ہوئے، سب حالات آپ کے سامنے ہیں، اس طرح سے اگر کوئی اپنی جان دے دیتا ہے تو اس کا مقام بہت عالی ہے عزیزو۔ ابھی سارے حالات آگئے سامنے ہیں، میں کس درد کو پڑھوں، کس مصیبت کو بیان کروں۔ ابھی آپ لوگوں کو احساس ہے، فلسطین میں دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مائیں بچھڑ گئیں، باپ بچھڑ گئے، باپ کے ساتھ ساتھ باقی گھر والے بچھڑ گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں عزیز۔ اسی طرح سے آپ دوسرے مقامات پر بھی آپ دیکھتے چلے جائیں، جہاں بھی آپ جاتے ہیں، فلسطین ہے یا آپ لبنان دیکھ لیے، اور پھر ابھی اگر ہمیں اس چیز سے بھی ہرگز غافل نہیں رہنا چاہیے، پاکستان کے اندر فلسطین اور غازہ بنا دیا گیا ہے پارا چنار کے لوگ۔ ابھی کل خود ایک خبر اہم ترین لگی ہوئی تھی اسی حوالے سے کہ 7 سال کی بچی نا علاج ملنے کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح سے کئی بچے، آپ کے مطالعے میں یہ ظاہر آپ نے دیکھا ہوگا ان چیزوں کو کہ ملاحظہ کیا ہوگا، کئی بچے شہید ہو گئے پاکستان کے اندر، پارا چنار کے اندر ہمارے مومنین کس طرح سے ان کو گھیر لیا گیا ہے، یعنی پورا عجیب قسم کا سلسلہ بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پر بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ابھی چند ہی مہینے پہلے کی بات ہے، تازہ واقعہ ہے نا، آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کو پکڑ کر کس طرح سے لے کے گئے ہیں، اور لے جانے کے بعد پشت گردن سے کیسے شہید کیا گیا۔ اسی طرح سے وہی ہے، آپ دیکھ لیجئے یہ تسلسل جاری ہے کہ آپ دیکھیں جو کربلا کے اندر جس طرح سے شہادتیں کی گئی، وہ آج کے زمانے میں اسی طرح سے شہادتیں کی جا رہی ہیں۔ وہ قتل کرنے والے ہیں اور ہمارے لوگ شہید ہونے والے ہیں۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا صرف اتنا حصہ یہ کہنا ہے کہ عزیزو، یہ ابھی غلام مہدی صاحب شہید ہوئے، ان کے دیگر ساتھی فوجی وہ شہید ہوئے، جہاں جہاں بھی شہید ہوئے، لیکن عزاداروں صرف رونا اسی بات کا ہے، میں زیادہ طویل مصائب تو نہیں پڑھوں گا، لیکن رونا عزاداروں صرف اسی بات کا ہے، ان شہداء کے بچوں کے رخساروں پر کسی نے تماچے تو نہیں مارے،
किसी ने इनको कैदी तो नहीं किया, किसी ने अज़ादारों इन पर पत्थर तो नहीं बरसाए। हाँ अज़ादारों, बस एक दिल ये चाहता था कि जुमला एक ज़रूर पढ़ा जाए इस हवाले से, जब मेरे मौला रुख़्सत आखिर के लिए आए हैं और आने के बाद कहा या सुकैना तो, या रुकैया तो, या ज़ैनब उम्म कुलसूम अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। है बीबियों, सबको मेरा आखिरी सलाम हो। अज़ादारों, ये कहना था, मैंने मुफस्सल नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना अर्ज करना है कि एक मर्तबा सकीना आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद एक जुमला कहा, बाबा इस्तस्लमता लिल मौत, बाबा क्या आप सचमुच बनने जा रहे हैं? ये कहकर अज़ादारों जब ये जुमला कहा, मेरे मौला हुसैन ने पलट कर जुमला फरमाया, ए सकीना, वो जिंदा रह कर क्या करेगा? मल्ला नासिर लहू वला मुईन लहू, जिसका ना कोई मददगार बजा हो, ना कोई उनका साथी रहा हो। बस अज़ादारों, मैं पूरा मसाइब नहीं पढ़ता, लेकिन अज़ादारों आप जानते हैं ये शहीद जब फौज में गए तो आगे बढ़कर बहन ने अलविदा किया होगा, लेकिन वहां पर हमने ये क्या देखा कि जब सवार होना चाहते हैं फनज़रा यमीन व शमाला, दाएं भी देखा अब बाएं भी देखा और फरमाया ऐनल फुरासा, ऐ मेरे शाह सवारो तुम कहाँ हो? ऐ अली अकबर तुम कहाँ हो? ऐ अब्बास तुम कहाँ तो? ऐसे मौके पर अमीर अनीस ने ये जुमला कहा, कोई आसरा न था शाह करबलाई को, फकत बहन ने सवार किया था भाई को। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। जिन शुहदा के लिए बिलखुसूस ये मजलिस रखी गई है उनको आला इल्लियीन में जगह अता फरमा। परवरदिगार आलम उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, जितने भी शुहदाए लुबनान के हैं, फ़लस्तीन के हैं, पाकिस्तान के हैं और इसी तरह से बिलखुसूस ईरान के शुहदा हैं, परवरदिगार आलम सबको आला इल्लियीन में जगह अता फरमा।